बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको आज सुबह FIA साइबर क्राइम ने गिरफ़्तार कर लिया था उनके घरों से जाकर। जो इमरान शफकत ने मुझे बताया उसके बारे में आपको मैं बाद में आगाह करूँगा, लेकिन पहले मेरे साथ हमारे लीडर लाहौर के सदर जो हैं अरशद अंसारी साहब वो मौजूद हैं और उन्होंने ही जाकर उनकी रहाई को मुमकिन बनाया। इनके साथ सुहेल वड़ाई साहब भी थे और वो कैसे रहाई मुमकिन हुई और क्या इल्ज़ामात थे इस बारे में अरशद अंसारी साहब से जानते हैं। जी अरशद साहब, बड़ा शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये ज़रा बताएं कि क्या आहर मामला था, या क्या FIA कहती क्या है, क्या इल्ज़ामात थे? FIA ने जो सुबह जब इन्होंने इमरान शफकत के घर से और आमिर मीर को घर से दोनों को गिरफ़्तार किया, और मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई तज़ीक अमेज़ एक रवैया था FIA का, और दोनों सीनियर साफ़ियों को, बल्कि आमिर मीर तो हमारे प्रेस क्लब लाहौर के साबिक़ सदर भी रहे हैं, दोनों को गिरफ़्तार करके जब गए तो हम सारे पीछे गए, बल्कि मैं भी था, जाहिद चौधरी साहब थे और राना अजीम साहब थे। इसके अलावा बड़े सीनियर सुहेल वड़ैत साहब थे, खालिद क़यूम, जितने सीनियर साफ़ी आप लोग खुद वहाँ पे मौजूद थे। तो जो FIA ने जो एक मुकदमा दिया वो बड़ा खौफनाक मुकदमा है, आम मुकदमा नहीं है। वो मुकदमा है जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी ऐसी उसमें लगाई गई कि जिसमें बेल नहीं हो सकती। उन्होंने जो FIA ने बाद में जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों ने गूगली चैलेंज और टेलिंग, गूगली चैनल जो है वो आमिर मीर का है और टेलिंग जो है वो इमरान शफकत का है। इन दोनों चैनल्स पे ये लोग जो हैं ये आला अदालती जजेस और फ़ौज और जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं, और इसमें और तज़ीक अमेज़ जो है इनका रवैया, और जिससे अवाम के अंदर वही लोग कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हमारा जीना मरना उड़ना बिछोना पाकिस्तान है, और हम कतन ऐसी बात जो है वो ना तो मेरा ख्याल मैंने देखा है, ना तो इमरान शफकत के मुंह से ऐसी मैंने बात सुनी है, और ना ही मैंने आमिर मीर के मुंह से ऐसी बात सुनी है, और ना ही हमारा अल्लाह माफ़ी दे कि हम ऐसे आला अदालती जजिस के ख़िलाफ़ या पाक फ़ौज या कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ या ख़वातीन के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते, और मैंने सुनी नहीं है। ये इल्ज़ाम जो है ये FIR में FIA ने लगाया है। और इसमें आपको व्हाट्सएप एक और बात बता दूँ, इसमें जो 505 है ना वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो ऐसी ऑफेंस लगाई है उन्होंने कि जिस पे आप 6 माह भी अंदर रख लें, फिर उसकी सज़ा भी बड़ी है। तो वो फिर जब हम गए हैं तो ये दोनों हमारे सीनियर साथी जो हैं वहाँ बैठे थे, और काफ़ी देर आप भी वहाँ थे, काफ़ी देर ये बातें चलती रहीं, और जिस तरह फिर एक प्रेशर हमने अपना उनको बिल्ड किया। और पीछे से मैं यहाँ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब, उन्होंने ट्वीट किया, मरीम साहबा ने किया, मरीम नवाज़ ने किया, उसके बाद शेर रहमान को मैंने सुना, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्होंने किया। ये कि सारी अपोजिशन की जमातों ने एक बिल्कुल इस पर एक आवाज़ उठाई, और हम वहाँ लोग सारे सीनियर साफ़ी में मौजूद थे, और मैं ख़ुद वहाँ पेरा। लेकिन फिर वो एक सुहेल वड़ैत साहब ने इसमें अपना एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया, और सुहेल वड़ैत साहब के ही ज़मानत पे, शख्सी ज़मानत पे दोनों को रिहाई मुमकिन हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो एपिसोड है ये कोई इतना अच्छा नहीं है। ना हम देखें, ना तो हमने ये बातें की हैं। मुझे ये आज समझ नहीं आ रही कि FIA ने या तो हमें बताए कि ये देखें जी, इमरान शफकत ने कौमी सलामती के दौरों पे ये बात की, इमरान शफकत ने, आमिर मीर ने ये बात की, ये ख़वातीन की तज़ीक हुई। वो भाई बताएं तो सही ना, कहाँ तज़ीक हुई? दोनों बंदे ख़वातीन वाले है ही नहीं हो भी जान बाट साहब, वो दस्तन तसी ना तज़ीक कितने हो गई। अल्लाह माफ़ी के, कौन सी खातून? हम ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हम पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं, हम कौमी सलामती इदारों की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने आला अदालतों की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने जजेस की इज़्ज़त करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि दोनों इतने सीनियर सहाफ़ी हैं कि जो बात करते होंगे। तो इस इल्ज़ामात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे समझ आई, कि उन्हें समझ आ गई थी कि काम गलत हो गया, और वो बड़े शर्मिंदा भी थे। लेकिन बट साहब इसकी कड़ियाँ इस्लामाबाद से थी। बार बार
وہ اٹھتے تھے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب، ایف آئی اے کا عملہ وہ اوپر جاتا تھا، پھر نیچے آتا تھا، ٹیلی فون سنتے تھے، پھر آگے جاتے تھے، پھر باہر آ کے آتے تھے. ڈائریکشن جو تھی وہ اسلام آباد سے چل رہی تھی. اب اسلام آباد میں شیخ رشید صاحب سے یا شہزاد اکبر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی یہ ڈائریکشن پہ پرچہ ہوا ہے؟ چونکہ ایک وزیر ہے انٹیریئر کا شیخ رشید صاحب، اور شہزاد اکبر صاحب وہ معاملے خصوصی بھی ہیں اور سارے چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پھر میں نے ان سے بات بھی کی، میں کہا دسو تو صحیح کی ہو رہا ہے، تسی کوئی اتنے جاندے کوئی تھلے آندے ہو، کی کر رہے ہو؟ وہ کہتا اتوں. تو وہ جب پھر ہم نے لکھ کے دیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عمران شفقت نے 2 جملے لکھے یا عامر میر نے بھی 4 جملے لکھے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو صرف وہ جملے جو ہیں ایکچولی وہ ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور معافی میں نامہ لکھ نہیں. دیکھیں میں بالکل آج آپ کو بٹ صاحب یہ آپ کے چینل پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی بھائی. یہ میں نے جو بات کی ہے یہی ڈینائل ہے، ان دونوں کی ڈینائل ہے کہ ہے ہی کی ہم نے بات ہی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یا تو کوئی فوٹیج ہمیں دکھا دینا کہ ہم نے کس طرح بات کی ہے، وہ ان کی ڈینائل ہے اور واقعی اور صحیح ڈینائل ہے. میرے پہ آپ الزام لگاتے ہیں، یہ الزام ہے نا، یہ ایف آئی آر میں الزامات ہیں نا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ یہ لکھ دیں نہیں کیا. تو میں نے لکھ دیا کہ یہ بات ہی نہیں ہوئی. اب اس کو تو ایف آئی اے ثابت کرنا نا کہ میں نے یہ بات کی. میرا خیال ہے ایف آئی اے ثابت نہیں کر پائے گی. ایک بات نہیں ہے، کوئی فوٹیج نہیں ہے، کوئی لکھا نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب یہ میرا خیال ہے ان کو اب ندامت بھی ہوئی ہے، انہیں سوچا بھی ہے کہ یہ غلط ہو گیا. لیکن میں یہ آج یہاں یہ بتا دوں کہ ان کو یہ چاہیے یہ باز آ جائیں. یہ جمہوری حکومت میں یہ اتنا سخت مار چل رہا. لیکن سر یہ جو جمہوری حکومت میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایف آئی اے آپ کے خیال میں اپنے طور پہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ نہیں، یہ ایف آئی اے نہیں. میں نے تو آپ کو یہ کہا اس کی کڑی اسلام آباد میں ہے. یہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا کیا ضرورت ہے کہ یہ ایک اتنے سینئر صحافیوں کو کہ آپ گھروں میں جا کے ان کے ریڈ کریں، اٹھا کے لے آئیں، وہ بیچارے سوئے ہوں تو آپ انہیں اسی حالت میں وہ اٹھا لیں. وہ مطلب بندے نے کپڑے سونے والے پہنے ہوتے ہیں، نہیں جلدی کریں، دونوں کو ایسے ہی لے کے آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو ہم چور ہیں، نہ ڈاکو ہیں، نہ ہم نے کسی کو مارا ہے، نہ کوئی ملزم ہے، نہ ہماری کو ٹریک ریکارڈ ہے. اگر ایسے ہی حکومت نہیں چلنا ہے تو پھر جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پکڑ لیں. ہم نے تو نہ سچ بھی لکھنا ہے، سچ بولنا بھی ہے. مثبت تنقید جو ہے وہ ان کے لیے بڑی اچھی ہے. میں تو کہتا ہوں مثبت تنقید اگر نہیں کریں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثبت تنقید بٹ صاحب آپ کریں گے تو یہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے، یہ اداروں کو فائدہ ہے. بھائی ہم اگر مثبت تنقید کرتے ہیں تو یہ آپ کا فائدہ ہے، لے لیں. ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں واچ ڈاگ، تو ضرور ہم واچ ڈاگ ہی نا. اگر ہم نہیں پوائنٹ آؤٹ چیزوں کو کریں گے تو آپ کی طرف کیسے ہی جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحمل سے کام لینا چاہیے گورنمنٹ کو، نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی رکھتے ہیں. اس گورنمنٹ میں بہت زیادہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جمہوری حکومت ہے. ان کو وہ مارشاء اللہ کے ادوار یاد ہونے چاہیے. کیا یہ مارشاء اللہ نہیں ہے؟ جمہوری ملک ہے، جمہوری حکومت ہے. آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ چوتھے ستون کو اس طرح نہیں گرا سکتے، اس طرح دڑارے نہیں ڈال سکتے اس کو اٹھا کے آپ جیلوں میں. یہ چیز صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے اس حکومت کے دوران صحافیوں کے خلاف گرفتاریاں، حملے، اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کتنے صحافیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. لاہور میں یہ اگرچہ کہا جائے تو یہ پہلا واقعہ قسم کا ہے کہ اس طرح سے ایف آئی اے نے کو باقاعدہ طور پر ایکشن کیا ہے. تو اس کی اب ظاہر آپ لیڈر ہیں ہمارے، تو اس پہ کس طرح سے اب ہم اس کو روک لگا سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار آپ سوچ رہے ہیں اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ چھیڑے. پھر تو بٹ صاحب آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، پھر تو جیلیں ہیں، پھر ایوان ہیں، ان کے بڑے بڑے ایوان پھر چل جائیں گے. اس طرح یہ چلا لیں گے اپنے ایوان، پھر یہ مال روڈ چلا لیں گے، ڈی چونک چلا لیں گے. پھر اس طرح نہیں ہوگا. پھر یہ ایک تحریک بنے گی، اور یہ تحریکیں جب بنتی ہیں چلتی ہیں، یہ کوئی وہ والی تحریک نہیں ہوگی کہ جی میں آپ کو یہ آج بات بتا دوں کہ دیکھیں ان کو سوچنا چاہیے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اگر کچھ کیا تو بالکل میں کوئی قانون سے مبرہ نہیں ہوں. میں اسی قانون کے اندر ہوں جس قانون کے اندر اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، سب لوگ ہیں. میں اسی قانون کے تحت مجھے بھی ٹریٹ کیا جائے. اگر میں کچھ بھی کروں مجھے کریں، اور ہم پیچھے بھی نہیں آئیں گے، اور آپ کو بھی رہنا چاہیے کیونکہ میں کیا ہی نہیں، اور ہمیں آپ صرف ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں. تو بٹ سب پھر تو ان کے ایوان، نیشنل اسمبلی، سینٹ تو اسمبلیاں پھر کہاں چلیں گی. پھر وہ کوئٹہ سے ہم شروع ہوں گے، پھر کراچی تک سے شروع ہوں گے، پھر جب ڈی چوک میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ بات کر لیں. ہمیں اس نیچ پہ نہ لے کے آئیں.
کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ملک دی تحریک شروع ہوگی اور پھر اس حکومت کی جانے تک یہ تحریک جاری رہے گی. دیکھیں جب ہم شروع ہوں گے نا تو پوری اپوزیشن اس کے پیچھے آ جائے گی اور پورے لوگ اس کے پیچھے آ جائیں گے, عوام چلے گی, سول سوسائٹی چلے گی. آج ایسا ہوا ہے, آج بھی ایسا یہ انہیں دیکھیں ایچ آر سی پی نے ہنا جلانی صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا رسپونڈ کیا. ایچ آر سی پی آئی, سول سوسائٹی آئی, وکلا آئے, میں وہاں بھی وکلا کے فون آتے رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ وکلا موجود ہیں, وہاں پہ فیصل نجیب صاحب موجود ہیں, وہاں پہ منیر احمد خان موجود ہیں, وہاں پہ راجہ عامر صاحب موجود ہیں. ہاں بلکہ راجہ عامر اور ان ضمانتوں پہ راجہ عامر ہمارے جو وکیل ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں, راجہ عامر اور منیر احمد خان کے سائن ہیں بطور گواہ. دیکھیں اور اعظم ندیر تارڑ صاحب لائن پہ تھے, احسن بون صاحب لائن پہ تھے. ہمیں پوری وکلا تنظیموں کی پوری پیچھے سے بیک تھی اور ہمارے ساتھ ان کی ٹیلی فون پہ کنورسیشن چل رہی تھی. بلکہ انہوں نے کہا کہ میری ان سے بات بھی کرائیں. عمران شفقت صاحب سے بات ہوئی ہے, عامر میر صاحب سے بات ہوئی ہے, وکلا لیڈران کی ہم سے بات ہوئی ہے, ایچ آر سی پی کی بھی بات ہو رہی تھی. دیکھیں سب آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جب ہم اعلان کریں گے, کوئی بڑی بات کریں گے تو پھر لائن لگ جائے گی. تو یہ ادھر باز آ جائیں, مت کریں, مت چھیڑیں, مت رکھیں اور حوصلہ کریں. اچھا یہ میں بتانا چاہتا ہوں ویورز کو کہ آج جو عمران شفقت صاحب نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ صبح وہ کوئی 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا, تو وہ ایف آئی اے کے 10-12 کے قریب جو افراد تھے اہلکار وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کے جب نوک کیا دروازہ, تو وہاں پر ان کا ایک عمران شفقت صاحب نے اپنے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے, اس کا نام جگو ہے. تو جگو جڑا ہے نا وہ کہتا جناب راج آ گیا, انہوں نے کہا میں اندر نہیں آن دینا. تو باہر وہ پھر عمران شفقت صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, تو پکڑ لیا ان کو. ایک خاتون تھی ساتھ جس نے سب سے پہلے دروازہ نوک کیا تھا چیف صاحب, ٹھیک ہے. اب وہ اس خاتون کے ساتھ وہ لے کے چلے گئے باہر, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تھا, عمران شفقت صاحب بتاتے ہیں منظر, کہ جس طرح کوئی دہشت گرد کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. 10-12 قریب اہلکار تھے اور مکمل الرٹ تھے, اور پورا محلہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ جناب عمران شفقت کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. تو میرا سوال چیف صاحب یہ ہے کہ اگر ان کو شکایت ہے, فرض کرتے ہیں جو شکایتیں انہوں نے لکھائی ہیں, اگر شکایت ہے نوٹس بھیج کے بلا بھی تو سکتی ہے ایف آئی اے, یہ دہشت پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں اگر ان کو شکایت ہے تو سمن جاری کریں, میں اس سمن پہ نہیں جاتا, دوسرا کریں, تیسرا کریں, دین مقدمہ درج کریں. یہ ایک آپ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست بات ہے, اور یہ قانون کے مطابق چیز ہے کہ میرے پہ الزام ہے, آپ نے ڈائریکٹ ہی اتنی 10 دفعات کے تحت پرچہ دے دیا. یہ دیکھیں نا 11, 24, 20, 21, 409, 509, 469, 505, 2016 پی سی ایکٹ, پتہ نہیں کون کون سے ایکٹ. آپ نے اتنا لمبا پرچہ دے دیا, اور مجھے بتا دیں کہ بھی آپ پہ یہ الزام ہیں جو آپ نے اپنی پریس ریلیز میں لکھے. تو میں اگر وہ میرے پہ الزام ثابت ہو جائے تو پھر عامر میر کو بھی پکڑ لیں اور عمران شفقت کو, ہم نہیں جائیں گے پیچھے. جب وہ الزام ثابت ہی نہیں ہوئے, یہ ہے کہ آپ نے پہلے گولی ماری, وہ بندہ مر گیا, انہیں زندہ ہی نہیں ہونا تھا, انہوں پوچھنا کی ہے تسی, پہلے آپ نے پکڑ کے پرچہ دیا اور اندر پھینک دیا. تو یہ میں بات پرانی والی بتا دیتا ہوں کہ یہ وہاں سے کہتے ہیں نہیں ان کو مقدمہ دے کے اٹھا لیں. یہ بات پیچھے سے آئی ہے اسلام آباد سے کہ ان کو مقدمہ دے کے اٹھانا, کیونکہ ایف آئی ہے نا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ سمن جاری کریں. سمن جاری کریں. پولیس میں لاہور میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے مقدمہ ہے, میں نے درخواست دی ہے, تو وہ ایک سمن جاری کرتے ہیں کہ جا جائیں دونوں پارٹیاں, نہیں آیا دوسرا سمن, تیسرا نہیں آیا تو مقدمہ درج کرتے ہیں. جب میں چلا گیا تو بات بن گئی, اگر میرے پہ پرچہ درج ہونا ہے تو ثابت ہو گیا تو پرچہ دے دیں. دیکھیں یہ تو پرچہ ویسے ہی خارج ہو دے گا, کیونکہ بغیر موقف کے بغیر بلائے پرچہ درج کے لیے, کیونکہ وہاں پہ جو سینئر وکلا تھے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, اب کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے پرچہ اپنے طرف سے دے لیا, یہ ایف آئی اے اس کی خود مدعی ہے. تو یہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جلد بازی کی ہے, اور جلد بازی پیچھے سے کرائی گئی ہے. ایسے جلد بازوں میں ایسے ہی کام ہوتے ہیں. اگر جلد بازی نہ کرتے تو یہ 10-12 دفعات جو لگائی ہیں تو پھر عمران شفقت اور عامر میر کو پھر جیل بھیج دیتے. تو یہ تو پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اب کام نہیں ہونا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک پریشر ہوا, پیچھے سے جماعتیں آئی ہیں, ہم سارے ہمارے عہدیداران, سارے لیڈران, سارے سینئر جرنلسٹ وہاں پہ اندر موجود تھے, تو پھر ان سے یہ کوئی پھنس گئے.
تو بار بار اوپر نیچے سیڑھیاں شفل ٹیلی فون ادھر سے بھاگ کے کنڈی لگا ٹیلی فون وہ کم چل رہا سی نا تو پھر انہوں نے کہنی انہوں نے جان چھڑا لو اٹھا دینا. اصل میں یہ دیکھیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے پھر جو ہمارے اداروں کے خلاف لوگ موجود ہیں یعنی جو کہ غیر ریاستی عناصر ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک انڈیا ہے اور جو بہت سارے لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ادھر ایکٹیو رہتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے اس چیز کو پلے کرنے کا کہ دیکھیں پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اسٹیٹ افیئر کیا چل رہا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. آپ کو کسی پر اعتراض ہے آپ بلا لیں, آپ ایک سمن کریں, وہ اپنے وکیل کے ساتھ وہاں پر پیش ہو جائے گا اور وہاں پر جا کے اپنی وضاحت دے دے گا. اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو اس کے بعد جو قانونی کارروائی ہے وہ کریں. لیکن یار یہ جڑا چھاپا مار کام ہے نا, یہ ایک پورے محلے میں پوری سوسائٹی کے اندر آپ اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ کہ جیسے وہ چیزیں پھر جب مارکیٹ میں جاتی ہیں اور مقدمات اس طرح سے درج ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ملک کے خلاف عناصر ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. میرا یہ سمجھنا ہے اور میرا خیال ارشد صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی تعمیری بات کر رہا ہے تو اس کو قبول کریں. یار ہم سے غلطی ہیں, آپ بھی انسان ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے جی ایس پی پلس اور فیٹ اپ یہ دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. یہ دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے بالکل. یہ بات صاحب یہ پہلی چیز ہے جی ایس پی پلس کے لیے اور فیٹ اپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کدھر فریڈم آف پریس سب سے پہلا کام ہے جو آپ کو جرنلسٹ انہوں نے جو بل پاس کیا ہے نا یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل سب سے فیٹ اپ کا سب سے اہم کام ہے. اگر یہ نہیں کرتے انہوں نے ایسے نہیں پاس کیا یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ جی ایس پی پلس اور فیٹ اپ وہ کہتے ہیں وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل آئے گا وہ اس کی شک تھی ایک یہ اس لیے جرنلسٹ پروٹیکشن بل دیا گیا. لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہم کہتے ہیں ہاں اس میں ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ نے یہ کام کیا لیکن یہ ایک لیکن اس کی وائلیشن بھی کر دی نہیں وائلیشن کی لیکن یہ ان کی ضرورت بھی تھی کرنا تھا. یہ ایک تو ہمارے پہ احسان اتنا بڑا کوئی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو احسان مانتے ہیں گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس کو ایوان میں لے کے آئے. لیکن یہ ان کی ضرورت تھی جی ایس پی پلس کے لیے جی ایس پی کے لیے اور فیٹ اپ کے لیے. اور اس کا آج انہوں نے خود جو ہے وہ خود ہی ایک قسم کا وہ بل پاس کیا اور اس کے بعد خود ہی اس کی وائلیشن کر دی کہ دو سینئر ترین صحافیوں کو عامر میر صاحب کو اور عمران شفقت صاحب کو گرفتار کر لیا. بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان میں. ہم نے کو پہلی بار ایسی صورتحال فیس نہیں کرے. ہم سے پہلے جو سینئرز تھے نقی صاحب ہو گئے, عیر رحمان صاحب ہو گئے, عثمانی صاحب ہو گئے, برنا صاحب ہو گئے, بہت سارے عزیز صدیقی صاحب, چاچا میر رفیق صاحب, بہت سارے ایسے لوگ, زیدی صاحب ہیں ہمارے پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ سب انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں جیلیں بھی کاٹی ہیں. لیکن یہ جو آواز اٹھتی ہے نا یہی ریاست کو بھی اور پاکستان کی حکومت ہے ان کو ایک لائن فراہم کرتی ہے کہ انسانی حقوق کی اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کس طرح سے کی جاتی ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں اس طرح کے معاملہ چلتے رہتے ہیں, اس کا ایک ایپیسوڈ آج ہمارے یہاں پر دو سینئر صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھتی رہی ہے اور آواز اٹھتی رہے گی. تسی جو کرنا جے کر گزرو. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلا.